इश्क फ़कीर हरम। हाय मिस हिना। मिन्हा। आवाज़ पे वो पलटी। इसके पैरों तले से ज़मीन खिसकी थी। वो मुस्कुरा रहा था। आज़मीन भी मुड़ के देख रहा था। वो भी चौंका। कैसी हैं आप? वो बड़े मुअद्दबाना अंदाज में बोला। आई एम फाइन। वो बड़ी तगोदो के बाद बोल पाई थी। आपने शायद पहचाना नहीं, मैं सवेरा का भाई। जी। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी। तो कैसी हैं आप? इसने हाथ आके बढ़ाते हुए कहा। वो सटपटा के चंद कदम दूर हुई। वैसे आप बहुत प्यारी लग रही हैं। शादी कर लिया? अभी हमारे चांसेस हैं। इसने मिन्हा को पांव से लेकर सर तक देखते हुए कहा और अब आजमीर की जानिब देख रहा था। आजमीर का जब्त जवाब दे गया था। इसने एक झटके से मिन्हा की कलाई थामी थी। वो इसे पकड़कर हाल से बाहर आ गया। तेज तेज कदम चलने की वजह से इसकी पायल की आवाज़ पूरे हाल में गूंजी थी। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया था। एक पायल की आवाज़ थी जो इन दोनों को वहां से जाने के बाद बंद हो गई थी। हिना उन्हें देखता जाता देख रही थी। हॉल से निकलते ही इसे मध्यम सी आवाज़ में कहा, छोड़े मेरा हाथ। इसकी कलाई इसकी मजबूत गिरफ्त में थी। आजमीर इसके लबों से शिकवा किया। शट अप मिन्हा, जस्ट शट अप। वो दहाड़ा था। कौन था ये और इसकी जुर्रत कैसे हुई तुमसे हाथ मिलाने की? इसने झटके से मिन्हा को अपने आगे किया। इसके चेहरे के पास चेहरा लाए आंखों में देख कर बोला। वो शदीद अजियत से इसे देख रही थी। आंसू अपनी हदें तोड़कर बाहर दौड़े थे। आजमीर, मैंने क्या किया? इसकी आवाज़ भर आई थी। इसने हाथ छुड़वाने की कोशिश की मगर गिरफ्त बहुत सख्त थी। ब्रेसलेट इसकी कलाई में चुभ गया था। क्यों मुझे और खुद को सजा दे रही हो? ये कौन था? वो पता नहीं कब किस लबो लहजे में बोल रहा था। वो सिर्फ मेरे दोस्त का भाई था। यहाँ मैंने अपनी मर्जी से नहीं आई थी, आपकी बहन लेकर आई थी। इससे पूछा कि कौन थे ये? इसने दोनों हाथ इसके सीने पर मारे थे। वो लड़खड़ाया था। आंखों में गुस्से की जगह हैरत दर आई। आप सब समझते हैं क्या है खुद को। बाकी जो कुछ भी करें इन्हें इजाजत है और मेरी दफा इतनी बेयकीनी। वो चीखी थी। खुद तो जो भी दिल में आता है करते जा रहे हैं। आजमीर कबीर, मेरी दफा? मिन्हा प्लीज, तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके लहजे में फिक्रमंदी घुलने लगी। मिन्हा इससे दूर होकर मुड़ने लगी तो साड़ी का पल्लू जैसे वो संभाल ना पाई और वो हील्स में फंस गया। वो औंधे मुंह गिरी। इसके सर पे हल्की सी चोट आई थी। दर्द से इसके मुंह से आह निकली। मिन्हा देख कर चलो। आजमीर ने भरकर इसे आगे मजबूत हाथों में भर लिया था। मिन्हा ने जल्दी में अपनी साड़ी का पल्लू अपने गिर्द समेट लिया जो इसके गिरने के साथ खुल गया था। इस वक्त बारिश भी शुरू हो चुकी थी। जनवरी की रातें लहजों की तरह ठंडी होती थी इस्लामाबाद में। इसकी सांसें आपस में टकराई थी। दर्द तो नहीं हो रहा? आजमीर की आवाज़ इसे बहुत करीब से सुनाई दी। मिन्हा अचानक से इसे झटक के पीछे को हुई जिसकी वजह से आजमीर के चेहरे पर खफकी आ गई। ठीक हूं मैं, मिन्हा सिमट के बोली। मिन्हा की हालत देखकर आजमीर का दिल पसीज गया। इसने खुद ही बहस का मूड खत्म कर दिया। वो जानता था कि इसमें मिन्हा का क्या कसूर। इसने खुद ही बात बदल डाली। इस जगह की एक स्पेशलिटी, यहाँ अक्सर इस पहर बारिश होती है। सुना है प्यार करने वाले इस पहर इन्हीं सर्द रातों में यहाँ भीगने आते हैं। इसके लहजे में शरारत थी। बारिश हो जाए तो इन्हें एक दूसरे की मोहब्बत पर यकीन आ जाता है। वो अपनी मोहब्बत का सबूत देते हैं। इस मौसम में बारिश में भीगने का अपना ही लुत्फ मज़ा है ना? वो इसकी हामी इसकी कैफियत से महजूज हो रहा था। मिन्हा सिमटी ही जा रही थी। मुझे नहीं पता तुम मेरे साथ यहाँ इस पहर आओगी, वो अपनी धुन में बोल रहा था। अगर आज भी इस पहर बारिश हो जाए तो। वो चलते चलते होटल से काफ़ी दूर आ चुके थे और फिर यहाँ की कॉफ़ी भी बहुत मशहूर है। वो इसे देखे बिना बोला था। इसके होंठ सर्द पड़ रहे थे। मेरी शॉल, वो मुश्किल बोल पाई थी। तो आजमीर ने इसकी सुर्ख होती आंखों को देखा जिनमें डर और खौफ था। इसी पल अब्र रहमत की चंद बूंदें इसके चेहरों पर पड़ी। इसके चेहरे पर लाली उतर आई थी। चंद लम्हे वो खड़ा ये देखिए गया। मिन्हा का भीगा भीगा सरापा इसकी ख्वाहिशात को जगा रहा था। मुझे चिढ़ है इन बारिशों से। इसके चेहरे पे बारिश की बूंदें थी तो आंखों में शोले। बारिश तेज हो चुकी थी। वो होटल तक जाते जाते भीग चुके थे। मिन्हा अपने चिपक चुके कपड़ों से उलझन का शिकार हो रही थी। जब तक वो रिसेप्शन से रूम कीज लेकर आया वो अपने कमरे तक पहुंच चुकी थी। इसने दरिश्ती से इसके हाथ से कीज ली और दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। वो वहीं खड़ा रह गया। इसके जाते ही वो अपने कमरे में आ गया। इसने भी गर्म पानी से शावर लिया और बिस्तर में घुस के सारा मंजर याद करने लगा जब वो इसके बहुत करीब थी और इस शहाबी चेहरे की मासूमियत के सामने बेबस होता जा रहा था कि अचानक इसके सेल पर ट्यून हुई जिस पर मिन्हा का नाम ब्लिंक कर रहा था। मुझे मजीद यहाँ नहीं रुकना, मुझे अभी वापस जाना है। अगर आपने रुकना है तो मुझे भिजवा दें। इसने दो टोक अंदाज में जाने की वजाहत की थी। आजमीर ने इसे खाने का पूछना चाहा लेकिन मुनासिब न समझकर छोड़ दिया। वो इस वक्त खुद भी अपने आप को कंपोज करना चाहता था। इसने ओके का मैसेज करते ही सेल फोन साइड टेबल पर रख दिया और रिसेप्शन पे अपने लिए ऑर्डर करने के लिए कॉल की, लेकिन झटक के बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों गाड़ी में थे। गार्ड्स इस वक्त सो रहे थे जिनको हिना ने रूम में भिजवा दिया था। वो जाना तो नहीं चाहते थे लेकिन हिना की रिक्वेस्ट करने पर वो चले गए थे। होटल की अपनी सिक्योरिटी बहुत सख्त है और
پرنسپل گارڈز الاؤ نہیں پرسنل گارڈز الاؤ نہیں۔ وہ ہنا کو بھی بتائے بغیر نکلے تھے۔ ان کا ڈنر اب ختم ہونے والا ہوگا، سب سے پہلے وہ ہمیں دیکھنے ہی آئے گی اور ریسیپشن سے اسے پتہ چل جائے گا۔ وہ ڈنر واقعی دونوں کے لیے عجیب تھا، وہاں کا ماحول بھی۔ رات جاگنے اور صبح ہونے سے پہلے ہی نکلنے کی وجہ سے اسے بہت بھوک لگی تھی۔ اس نے 2-3 دفعہ آزمیر کو کہیں رکنے کا کہنے کی کوشش کی لیکن ہمت نہیں کر پائے۔ دونوں کے درمیان گہری خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو گہرا سانس لینے پہ بھی دونوں کا سکوت توڑ سکتی تھی، اور باہر گہرا سناٹا۔ اس نے گاڑی کا شیشہ کھول دیا۔ سردیوں کی صبح بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، ابھی تک دھند نہیں آئی تھی لیکن موسم میں ان کی بے حساب تھی۔ کیا کر رہی ہو منہا؟ مرر اوپر کرو، ٹھنڈ لگ جائے گی، آزمیر نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوتا، مجھے اچھا لگ رہا ہے، اس نے نہ ماننے والے انداز میں کہا تو آزمیر نے فوراً ایکسیلیٹر دبا دیا۔ آزمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑکی سے پیچھے دیکھا اور مرر اوپر چڑھا دیا۔ اس کا ہاتھ آزمیر کے ہاتھ میں تھا جب وہ گویا ہوا۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ منہا نے ایک نظر اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ وہ ٹراؤزر کے اوپر بلیک ٹی شرٹ پہنے ہوئے، جس کے اوپر اس نے بلیک ہی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ پچھلی سیٹ پر اس کی جیکٹ بھی بڑی تھی۔ منہا، وہ خفا ہوا اور کچھ شرمندہ بھی۔ اسے ساتھ کھانے کی کوئی چیز تو رکھنی ہی چاہیے تھی۔ اس نے منہا کا ہاتھ چھوڑ دیا کہ دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا کہ گاڑی کی ونڈ پہ دستک ہوئی۔ 2 لوگ گاڑی کے آگے تھے۔ انہوں نے اچانک ہی کوئی چیز گاڑی کے شیشے پہ پھینکی اور شیشہ دودھیا ہو گیا۔ وہ اب مسلسل شیشے پہ کھنکار رہے تھے۔ انہوں نے چاروں طرف سے بندوقیں تان لی تھیں۔ منہا پوری طرح سہم کے کانپنے لگی تھی۔ گاڑی لاک تھی لیکن پھر بھی وہ لوگ زیادہ تھے اور آزمیر اکیلا اور نہتا۔ آزمیر پہ خوف کی ہلکی سی لہر آئی اور چلی گئی اور وہ جلد سنبھل گیا کہ اچانک سے آزمیر کے دروازے کے مرر سے کسی نے کڑی چوٹ لگائی اور ضربیں لگتی ہی چلی گئیں۔ منہا ڈر کے آزمیر کے سینے سے جا لگی تھی۔ وہ اب گاڑی چلاتا بھی تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا، ایک تو سردیوں کی صبح، ہر طرف چھایا اندھیرا، اور دوسری گاڑی کا فرنٹ مرر فل دھندلا اور سفید۔ اس نے اچانک سے گاڑی سٹارٹ کی اور ریس پہ پاؤں رکھ دیا اور اپنی کمال مہارت سے آگے والے ڈاکو کو کچلتا سیدھی لائن میں آگے کی طرف بڑھ گیا۔ شکاگو میں بھی جب گیانا کے ساتھ باہر جاتا تو نشے میں دھت اندازے سے گاڑی چلا کے گھر لے آتا۔ آج بھی اسے وہ فن دکھانا تھا۔ اسے سپیڈ بڑھا دی اور وہاں سے نکل آیا۔ اسے یاد تھا کہ اس روڈ پہ ابھی کوئی موڑ نہیں ہونا، اور ویسے بھی اس کا نیویگیشن آن تھا۔ اس نے سائیڈ مرر سے دیکھتے ہوئے گاڑی کو وہاں سے نکالا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ان سے بہت دور آ چکے تھے۔ وہ کہیں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی چادر اتر چکی تھی۔ منہا نے اس کی بلیک ٹی شرٹ کو دونوں ہاتھ سے زور سے پکڑ رکھا تھا۔ اس نے ایک نظر منہا پہ ڈالی جو آنکھیں بند کیے آزمیر پہ گرنے کے انداز میں اس کے ساتھ جا لگی تھی۔ منہا ریلیکس، کچھ نہیں ہوا۔ منہا آنکھیں کھولو۔ اس نے منہا کو دلاسا دینے کی کوشش کی۔ دور سے فجر کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ منہا اب بہت دور آ چکے ہیں۔ اذان کی آواز زیادہ دور نہیں رہی تھی۔ نیویگیٹر کو فالو کرتے ہوئے سائیڈ مرر سے دیکھتے ہوئے وہ پیٹرول پمپ کی طرف اتر آیا۔ آزمیر کے دور کا شیشہ پہ خراشیں تو بہت پڑ گئی تھیں لیکن ٹوٹا نہیں تھا۔ اس نے پیٹرول پمپ کی طرف موڑتے ہی بریک لگائی۔ اذان یہیں پیٹرول پمپ کے ساتھ مسجد میں دی جا رہی تھی۔ منہا ابھی بھی کپکپا رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ منہا کے کانپتے ہاتھوں پہ رکھے اور دھیرے سے بولا، منہا کچھ نہیں ہوا، ہم ٹھیک ہیں، آنکھیں کھولو۔ منہا نے دھیرے سے آنکھیں کھول دی۔ غلافی آنکھوں پہ بے حد مڑی پلکیں اس کے وجود کی سرایت کر رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے اس گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ وہاں اس وقت وہ لوگ ڈیوٹی پہ مامور تھے۔ ایک اس کی گاڑی سے نکلتے تک آن پہنچا تھا۔ اس نے گاڑی کا شیشہ صاف کرنے کا بولتے ہی واش روم اور پریئر روم کا پوچھا۔ وہ منہا کے دروازے کی طرف بڑھایا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کے منہا کو باہر آنے کا بولا تو وہ گو کی حالت میں سے دیکھی گئی۔ منہا سب ٹھیک ہے، باہر آ جاؤ، اجالا ہونے تک ہم یہاں رکتے ہیں۔ وہ اس آدمی کو اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کا لبالب بتا چکا تھا۔ منہا نے بے یقینی کے عالم میں پاؤں باہر رکھا۔ وہ ہم تک پہنچ آئے تو منہا منہ میں ہی بڑبڑائی، لیکن آزمیر اس کے انتہائی قریب ہونے کی وجہ سے اس کی سرگوشی سن چکا تھا۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہ اس ہاتھ کے اشارے سے آگے چلنے کا کہہ کر گاڑی کو لاک کرتا اس کے ساتھ چل پڑا۔ دوسرا آدمی پانی کی بوتل لے کر ان تک آیا اور انہیں ہاتھ کے اشارے سے ایک روم کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ پہلا آدمی آزمیر سے گاڑی کی چابی لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اسے رہ کر اپنے احمقانہ قدم پہ رونا آنے لگا، لیکن وہ ضبط کیے بیٹھی رہی۔ آزمیر نے گلاس میں پانی ڈال کے اس کی طرف بڑھایا جسے وہ ایک سانس میں ختم کر گئی۔ وہاں چٹائیاں بچھائی گئی تھی اور ایک اسٹینڈ پہ مصحف پڑا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں گاڑی ٹھیک کروا کر آتا ہوں، آزمیر اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ گھبرائی تھی۔ کہیں بھی نہیں جاؤں گا، بس جا کر گاڑی چیک کروا لوں، تم یہاں آرام کرو، ہم محفوظ ہیں۔ آزمیر نے دروازے کی نوب کو پکڑتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ابھی بھی خوف میں مبتلا تھی۔ اگر آزمیر کا ذہن کام نہ کرتا تو آج کیا ہو جاتا؟ منہا، ہر انسان کے اندر بہت ول پاور ہوتی ہے، وہ صرف تب تک ڈرتا ہے جب تک اسے اپنی اسٹرینتھ پہ یقین نہ ہو۔ جس دن یقین ہو جائے اس دن وہ سب سے بہادر انسان بن جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں تم ہم سب سے بہادر ہو۔
تم دروازہ لاک کر لو، میں بس ابھی آیا۔ وہ اٹھ کے واش روم کی طرف بڑھ گیا، جو صاف تو نہیں تھا لیکن بہتر حالت میں تھا۔ اس نے اپنے منہ پہ پانی پھینکا تو اس کی ہلکی سی سے نکلی۔ پھر وہ ہمت بندھا کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے لگا۔ وضو کر کے باہر آتے ہی اس نے فجر کی نماز پڑھی اور شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے پوچھ کے دروازہ کھول دیا۔ آگے وہ تھرتھراتی صبح میں ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں کھڑا تھا۔ آزمیر آپ کی چادر، وہ بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ تم دے ہی نہیں رہی چادر، مشکل سے تو یہ شرٹ چھڑوائی ہے تم سے، وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ پلکیں گرا کے رہ گئی، جلدی سے مڑی تو اسے کمرے میں آزمیر کی چادر اپنے بیگ کے ساتھ ہی نظر آ گئی۔ اس نے بڑھ کر چادر اٹھائی اور آزمیر کی طرف بڑھا دی۔ آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ منہا نے فکر مندی سے کہا۔ تم آ جاؤ نا خیال رکھنے۔ وہ مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، منہا کے چہرے سے نظر ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا، جو ٹھنڈے پانی سے دل کروار بھی حسین لگ رہی تھی۔ گاڑی ٹھیک ہو گئی؟ وہ گھبراتے ہوئے بات بدل گئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہو گئی۔ وہ بھی یہاں ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا، سو جلد ہی اپنے جذبوں پر قابو پا گیا۔ محبوب کا ساتھ بھی عجیب چیز ہے، اتنا سدھارتا نہیں جتنا بہکاتا ہے۔ وہ اپنی شال اور اس کے آگے چلتی تھی۔ تم گاڑی میں بیٹھو، میں ابھی آیا۔ وہ تنبیہ کرتا آگے بڑھ گیا اور ہلکی سی سر کو ہاں کی جنبش دے کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ ان دونوں لڑکوں سے ملنے کے بعد شاپ پہ چلا گیا، جو ابھی بھی کھلی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سنیکس، جوسز اور چاکلیٹس لے کر گاڑی میں آ بیٹھا اور سب چیزیں منہا کی طرف بڑھا دیں۔ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ منہا سنیکس نکال کر کھانے لگی اور بار بار اس کی جانب مڑ کے دیکھتی۔ اسے آزمیر کی چپی خوفزدہ کر رہی تھی۔ منہا نے خود ہی خاموشی توڑی اور عجیب سوال کر ڈالا، جس نے فوراً بعد اسے شرمندگی اٹھانی پڑی، کیونکہ آزمیر کا جواب اسے لاجواب کر گیا تھا۔ سمپل سی بات ہے، بیوی۔ واٹ؟ یہ کیا طریقہ؟ کیا طریقہ؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا تھا۔ بیوی نہ کہنا تو وہ تمہیں کیا سمجھتے اور مجھے کیا سمجھتے؟ وہ تحمل سے بولا۔ کچھ بھی سمجھتے، لیکن آپ کم از کم یہ تو نہ کہتے، بہن کہہ دیتے، کزن کہہ دیتے۔ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ آئندہ بہن نہ کہنا، وہ غصے سے دہاڑا تھا۔ اس کے اس روپ سے منہا ڈر گئی تھی۔ آج سے پہلے وہ کبھی منہا سے ایسے نہیں بولا تھا۔ اس نے سنیکس ڈیش بورڈ پہ رکھے اور منہ پھیر لیا۔ سارا راستہ دونوں میں خاموشی چھائی رہی۔ اس نے ایک نظر بھی اٹھا کے آزمیر کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہوٹل کے آگے آ کر رکا۔ آ جاؤ، ناشتہ کر کے نکلتے ہیں۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ۔ وہ اب بھی غصے میں تھی۔ اوکے فائن۔ وہ گاڑی بند کر کے کیز ڈیش بورڈ پہ رکھ کے چلا گیا۔ بھوک تو اسے بھی زوروں کی لگی تھی۔ وہ بھی پیچھے سے گاڑی لاک کر کے اندر چلی گئی۔ دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ آزمیر منہا کے چہرے کو اپنے حصار میں لیے بیٹھا رہا، جس سے وہ الجھن کا شکار رہی۔ ناشتہ کرنے کے بعد آزمیر منہا سے گویا ہوا۔ تمہیں پتا، شاز مراد نے مجھے ایک کام بولا تھا۔ وہ اس خوبصورت آنکھوں میں دیکھی گئی لیکن کچھ بولی نہیں۔ پوچھو گی نہیں کیا؟ کیا تم اس سے شادی سے خوش ہو؟ وہ ایک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی۔ شاز مراد نے کیا کام بولا تھا؟ وہ ہلکے سے منمنائی۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں۔ آزمیر چائے پیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آزمیر کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ چپ سادے اٹھ کھڑی ہوئی اور گاڑی کی کیز لے کر باہر آ گئی۔ آزمیر وہیں بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تو اس کی آنکھوں میں چبھن ہونے لگی۔ وہ ضبط کر کے مٹھیاں بھینچے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ خاموشی سے آ کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر منہا پہ ڈالی، جو باہر دیکھ رہی تھی۔ گھنی پلکیں بھیگ رہی تھی۔ اس نے منہا کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ منہا نے گہری نظر اٹھا کر آزمیر کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور بولی، مجھے آپ کے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آزمیر نے خود سے سر جھٹکا۔ اس کا دل پھٹنے کو تیار تھا۔ اس کا سانس سینے میں اٹک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ اس نے منہا کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن ضبط کر کے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑک پر دوڑا دی۔ گاڑی چند ہی منٹوں میں لاہور کے راستے میں فراٹے بھر رہی تھی۔ 2 گھنٹے میں وہ گھر تھے۔ گھر آتے ہی آزمیر اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ جو بھی اسے ملنے جاتا اسے وہ سونے کا بہانہ بنا کے باہر سے ہی بھیج دیتا۔ شام تک اس نے نہ اٹھنے پر سب کو تشویش ہوئی تو آزمیر کے کمرے کا رخ کیا۔ ہنا پہلے ہی رات والی روداد رابعہ بیگم کو سنا چکی تھی۔ انہوں نے ایکسٹرا کیز منگوا کر کمرہ کھلوایا تو آزمیر بستر پر پڑا پھونک رہا تھا۔ رابعہ کے تو ہاتھ پاؤں ہی بھول گئے تھے۔ انہوں نے فوراً اسے پہلے ڈاکٹر کو بلایا اور اپنے بیٹے کا سر گود میں رکھ کے دبانے لگی۔ رانیہ کو سوپ بنانے کا حکم دیا کہ وہ واپس اپنی بیٹی کے پاس آ بیٹھیں۔ نیند سے منہا کی آنکھیں بھی بوجھل ہو رہی تھیں، جن میں جاگنے والی لالی اتر آئی۔ اس وقت وہ آرام کرنے اپنے کمرے میں گئی تھی، جب اسے رانیہ نے آ کر آزمیر کے بارے میں بتایا۔ وہ بھاگ کے آزمیر کے کمرے میں گئی، جہاں دادو پھپھو سب بیٹھے تھے۔ دادو مسلسل پڑھ کر پھونک رہی تھی اور رابعہ اس کا سر گود میں لے کر بیٹھی تھی۔ اس نے کچھ دیر وہیں کھڑی رہ کر آزمیر کے چہرے کا سکون دیکھا۔ وہ بخار میں تپ رہا تھا لیکن پرسکون تھا۔ میں سوپ بنا کے لاتی ہوں۔ وہ فوراً ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے پتا تھا اب ایک لمبا سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس سے وہ بچ رہی تھی۔ باہر آ کر اپنی اکھڑی سانس بحال کرنے لگی۔
اسے رہ رہ کر آزمیر کے ننگے بازو اور اتنی ٹھنڈ میں اس کا وہ حلیہ یاد آیا۔ آزمیر کو ٹھنڈ لگ چکی تھی۔ وہ وہاں سے جانے لگی تو سلمیٰ آپا اور رانیہ نظر آئیں جو شاید سوپ لے کر آئی تھیں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک بڑے واز کے پیچھے کر لیا۔ کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ آپ کیوں رات کے پچھلے پہر وہاں سے چل پڑی تھیں؟ مجھے منع بھی تو کر سکتے تھے نا؟ اس نے دل میں ہی آزمیر سے سوال جواب کیے۔ پھر اسے خود کا بے ساختہ اس سے چپک جانا یاد آیا۔ اسے اپنا آپ ٹوٹی ہوئی پتنگ کی طرح محسوس ہوا جو کٹ کے اس کے ساتھ جا لگی تھی۔ وہ اپنا دل تھام کے رہ گئی۔ انسان خود کو جتنا بھی مضبوط کر لے، کوئی نہ کوئی کمزور لمحہ اسے جکڑ لیتا ہے۔ وہ سوچوں میں کھیل اپنے کمرے کی ونڈو کے پاس آئی اور کھڑکی کھول دی۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور اس میں وہ سما گیا۔ اس وقت شام کا سما تھا۔ سردیوں میں شام بھی جلدی اتر آیا کرتی تھی، گاؤں میں تو اور بھی جلدی۔ وہ کچھ دیر اسی طرح کھڑکی میں کھڑی رہی۔ باہر آہستہ آہستہ گھپ اندھیرا ہونے لگا، لیکن وہ اندر کی وحشت اور اپنے کل کے عمل سے جان چھڑانے کے لیے وہیں کھڑی رہی۔ اس کے لمبے بال کھل چکے تھے جو ہوا سے اس کے چہرے کے اطراف میں اڑ رہے تھے۔ کتنے ہی عرصہ بعد اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی کو کھولا تھا۔ ایک دفعہ جو آزمیر پہ الزام لگانے کے بعد کتنا ہی عرصہ سو نہ پائی تھی۔ گہری نیند سے اٹھ جاتی تو یہاں آ کر کھڑی ہو جاتی۔ جب اس کے بابا اس دنیا سے چلے گئے تو وہ گہری نیند سے درد اور اپنے احساس جرم سے جاگ جایا کرتی تھی۔ اس کی نیند بہت کم رہ گئی تھی۔ آج پھر اس کا سونے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن ذہن بری طرح سے جکڑا ہو گیا تھا۔ وہ واپس آ کر بیڈ پہ بیٹھی اور بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ کوئی آدھا پونا گھنٹہ وہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ اچانک سے عشاء کی اذان شروع ہو گئی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اپنے سر پہ لیا۔ اب اس سے سردی کا احساس ہوا تو اس نے کھڑکی بند کر دی اور وضو کرنے آ گئی۔ وہ کتنی ہی دیر نماز کے بعد عاجزی سے نوافل پڑھتی رہی تو اسے اس وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ گھڑی اس وقت رات کے 11 بجا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھاتے ہی ان کو مغفرت اور آزمیر کی زندگی کی دعا مانگی۔ اپنے لیے وہ صرف صبر مانگتی تھی۔ آج اس نے اپنے لیے سکون مانگا تھا۔ وہ آزمیر کو یہاں دیکھ کر بے سکونی میں چلی گئی تھی۔ اسے پھر سے وہ بچپن کا پیار ستا رہا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا منہا کے دن رات بے چین اور بے سکون ہو گئے تھے، جس کو وہ بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہی تھی، لیکن ایک انسان تھی۔ وہ اس کا پہلا اور آخری کرش تھا۔ وہ کتنی ہی دیر جائے نماز پر بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر آزمیر کے کمرے کی طرف آئی اور اپنے حواس پہ کنٹرول کرنے لگی۔ اس نے احتیاط سے دروازہ ناک کیا، لیکن کوئی آواز نہ پا کر آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر آ گئی۔ اس وقت اس کے کمرے میں کوئی نہ تھا، وہ اکیلا تھا۔ کمرے کا ماحول خوابناک تھا۔ 0 واٹ کے مدھم سے نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی جس میں آزمیر کا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ بے سود لیٹا ہوا تھا، شاید گہری نیند میں تھا۔ اس کا دل کیا اس کے چہرے کو چھونے کا۔ اس کا ستوان ناک بالکل بابا جیسا تھا، ویسا ہی سراپا تھا جیسا اس کے بابا کا تھا۔ اس نے ہمیشہ سے اپنے بابا کو آئیڈیلائز کیا تھا۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل اس کے چہرے کے پاس بیٹھی تھی۔ کتنی دیر وہ اس کے چہرے پر موجود سکون کو اپنے اندر سموتی رہی۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا اٹھنے کو۔ وہ ساری زندگی ایسے ہی بیٹھنا چاہتی تھی۔ وہاں بیٹھے اس نے دعا کی کہ جب میں مروں میری آنکھیں آخری دفعہ اسی چہرے کا دیدار کر رہی ہوں۔ وہ اوندھے منہ لیٹا تھا، بس اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ وہیں چیئر کے ساتھ سر ٹکا کے بیٹھ گئی کہ اچانک سے آزمیر نے کروٹ بدلی اور اس کا بازو اس کے سینے پر آ گیا۔ وہ کلائی جس پر خوبصورت کھڑی بندھی ہوئی تھی آج خالی تھی۔ اس کا دل کیا جیسے اس کا ہاتھ اس کے دل پہ رکھا تھا وہ بھی اپنا سر رکھ کے اس کی دھڑکن کو محسوس کرے۔ وہ اس کے قریب ہوئی اور اپنا سر اس کی بازو پہ ٹکا دیا۔ کچھ لمحے وہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ اچانک سے آواز ابھری اور اس کی سماعتوں میں دھماکہ ہوا، منہا! آزمیر نے بند آنکھوں سے پکارا اور جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ چیئر کے ساتھ ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ وہ ایک دم سے بھاگی اور اس کا دوپٹہ وہیں گر گیا۔ وہ وہاں سے سیدھی دادو کے کمرے میں آ گئی۔ دادو اس وقت بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے درود و تسبیحات کر رہی تھیں۔ دادو، آپ کی گود میں سر رکھ لوں؟ ہاں میرا بچہ، کیوں نہیں؟ دادو، ایک بات پوچھوں؟ وہ اپنے کھلے بالوں کو ہاتھ میں بل دیتے ہوئے بولی۔ ہاں میرا بیٹا، پوچھو۔ ایک دفعہ اگر کسی چیز کا سکون آ جائے تو دوبارہ کیوں بے چینی آج چمٹتی ہے؟ میری بیٹی کو پریشانی کیا ہے؟ کچھ نہیں، ویسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ اللہ پہ کامل یقین ہر سکون کی نشانی ہے۔ ہم اس پر یقین کامل نہیں رکھتے، بس دل کو تسلی دیتے ہیں جس سے وقتی سکون تو آ جاتا ہے، لیکن انسان کسی نہ کسی پل بے چین کر دیتا ہے تو خدا محبت بھی بدل دیتا حالات بدلنے سے۔ وہ مسلسل اپنے بالوں کو رہی تھی۔ نہیں میرا بچہ، خدا تو محبت واحد پہ یقین رکھتا ہے۔ محبت تو بس ایک سے ہوتی ہے، وہ محبت شادی کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اس نے ایسی کسی سے پوچھا، یہ آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی پریشانی ہے میری جان کو؟ وہ اب اس کے گالوں پہ کو سہلا رہی تھی۔ نہیں دادو، بتائیں نا، کیا وہ محبت واحد شادی کے بعد ہی ہوتی ہے یا پہلے بھی ہو جاتی ہے؟ وہ اب اٹھ کے ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ کبھی کبھار لگتا ہے کہ کسی کے خوبصورت سراپے کو دیکھ کر محبت ہو گئی ہے، کبھی کسی کا اخلاق آپ کو
اپنا بنا لیتا ہے۔ کبھی کسی کی آنکھوں میں اپنا آپ نظر آتا ہے، لیکن یہ وقتی جذبے ہوتے ہیں۔ محبت ایک سے ہوتی ہے، شادی سے پہلے ہو یا بعد میں، لیکن ہمارا مذہب شادی سے پہلے محبت کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے جو محبت نکاح سے شروع ہوتی ہے وہی ہمیشہ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کرتی ہے، ہمارے والدین کا سر شرم سے جھکنے نہیں دیتی، ورنہ تو ہم پھٹکے ہی رہتے اور کچھ نصیب نہ ہوتا۔ دادو اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں سے موتی گرے اور گال سے پھسل کے نیچے گر گئے۔ منہا بیٹا، کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں دادو، بس بابا یاد آ گئے تھے۔ ماما کو تو میں نے اپنے ہوش میں دیکھا ہی نہیں، مجھے اپنے بابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ وہ دادو کے گلے لگ کر سسکیاں لینے لگی۔ منہا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں نہ میرا بیٹا، رونا نہیں، میری بیٹی تو بہت بہادر ہے۔ دادو اسے ساتھ لگا کر اپنے آنسو ضبط کرنے لگیں جو ان کی آنکھوں میں ابھر آئے تھے، لیکن اینک نے چھپا لیے۔ دادو آپ بہت اچھی ہیں، وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے بولی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے خیال ہی نہ رہا کہ وہ دوپٹہ آزمیر کے کمرے میں چھوڑ آئی ہے۔ آتے ہی وہ بستر پر ڈھیر ہو گئی اور رونے لگی۔ روتے روتے کب آنکھ لگ گئی کچھ پتا نہ چلا۔ صبح ناشتے پہ سب موجود تھے۔ آزمیر بھی پہلے سے بہت فریش لگ رہا تھا۔ پہلی چیئر پہ دادو بیٹھی تھی، جس کے ساتھ ایک طرف وہ اور دوسری طرف اس کی ماما تھی۔ اس کی ماما کے بالکل ساتھ وہ بیٹھی تھی، نظریں جھکائے۔ وہ نظریں اس پر مرکوز کیے دادو سے مخاطب ہوا۔ دادو، بچپن سے مجھے ایک پری کا خواب آتا تھا جو میرے کمرے کے دروازے سے انٹر ہوتی تھی۔ اس نے پازیب اور چوڑیاں پہنی ہوتی تھی اور میرے بلانے پہ کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ لگا دیتی تھی۔ کل بیچاری بنا چوڑیوں اور پازیب کے آئی، لیکن اپنا دوپٹہ بھول گئی، میرے پکار دینے پہ سٹپٹا کے بھاگی ہو جیسے۔ زور کے جھٹکے نے اس کا سر اٹھایا۔ سوجی ہوئی مترم آنکھیں کا تصادم بڑی بڑی مہرتی آنکھوں سے ہوا۔ آزمیر کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی مسکراہٹ تھی۔ رابعہ بیگم جانتی تھی وہ ایسے کئی خواب سناتا رہتا تھا، یہ بھی انہیں میں نے ایک تھا، لیکن دادو اس کی نظروں کے تعاقب میں منہا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنا سر جھٹک گئیں۔ شرارتی کہیں کا، شاہ زمرد کی محبت ہے یہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہ زمرد تو آزمیر کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ان کے ذہن میں خیال ابھرا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کے ذہن نے کئی سوال اٹھائے۔ زینت آج آ رہی ہے، جمعہ کو نکاح کا کہہ رہی تھی، میں نے ہاں کر دی ہے۔ منہا بیٹا، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ ان سب نے منہا کی طرف دیکھا۔ آزمیر کی ہنسی کو بریک لگا تھا، ایک گہری اداسی چہرے پر آئی اور اس پہ ایک رنگ آنے یا ایک رنگ جانے کا لگا۔ منہا نے اپنی بڑی ہوتی پلکیں اٹھائیں اور آزمیر کی آنکھوں کی شدت نے اسے جکڑ لیا۔ جیسے آپ مناسب سمجھے۔ وہ اٹھ کر بھاگی تھی، شرما گئی۔ پیچھے سے رابعہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ آزمیر کا نوالا اس کے گلے میں پھندے کی طرح پھنسا، اسے اچھو لگ گیا۔ وہ ابھی بھی اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے سے دادو اس کے بارے میں سوچنے لگی اور رابعہ بیگم کو کچھ سمجھ نہ آیا تو رحمت بی بی سے شادی کے معاملات سیٹ کرنے لگی۔ وہ ان دونوں گھر پہ ہی ہوتی تھی، دونوں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ زندگی روانی سے جانے لگی، وقت جیسے پر لگ گئے تھے۔ سارے معاملات رابعہ چچی نے سنبھال رکھے تھے۔ وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ اسے پتا تھا کچھ دن ہی وقت ٹل گیا تو آزمیر کو بھی آرام آ جائے گا۔ آج اس کی رسم تھی، وہ صبح ناشتہ کرنے بھی نہیں آئی تھی۔ آزمیر کو شدید بوجھ محسوس ہو رہا تھا، آنکھیں دیکھنے کو ترس رہی تھی۔ آزمیر نے موقع جان کر جب سب عورتیں اپنے کاموں میں مصروف تھی تو وہ اس کے کمرے میں آیا۔ اس کا کمرہ دادو کے کمرے کے عقب میں تھا، جس کی وجہ سے اسے بہت انتظار کرنا پڑا۔ اس نے ہلکے سے دروازے پہ دستک دی، اندر سے کوئی آواز نہ پا کر اس نے دوبارہ دستک دی تو وہ دروازہ کھل گیا۔ وہ سامنے پیلے جوڑے میں کھڑی تھی، جسے دیکھ کر وہ جل گیا۔ بہت شوق سے تیار ہوئی ہو اس کے لیے۔ وہ پیلا جوڑا، یہ بناؤ سنگار، اپنی خوبصورتی جس کا دل تو جیت لوگی، اپنے دل کا کیا کرو گی جو صرف میرے بارے میں سوچتا ہے؟ وہ چلتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ الٹے قدم پیچھے کو ہٹی۔ آج یہ وہ والا آزمیر ہی تھا جس کی ضرورت میں ہوں۔ میں غیر محرم کے بارے میں سوچنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب چلے جائیں یہاں سے پلیز۔ تمہیں پتہ ہے دنیا سمجھتی ہے مرد کو صرف جسم سے سروکار ہوتا ہے، غلط سمجھتی ہے دنیا۔ مرد کو بازاری عورتیں پسند تو بہت آتی ہیں، لیکن گھر کی ملکہ وہ اسے بناتا ہے جس کی روح پاک ہو اور صرف آپ کی ہو۔ روح پاک ہونے کا مطلب جانتی ہو؟ جس کے دل میں کسی غیر مرد کا بھولے سے بھی خیال نہ آیا ہو۔ عورت مرد کے ہزار معاشقے بھی برداشت کر لیتی ہے، لیکن مرد کی مردانگی اسے وہ نہیں کرنے دیتی۔ جسم میں روح نہ ہو تو کوئی تمہارے چہرے یا جسم کی خوبصورتی نہیں دیکھے گا، بلکہ یوں چند گھنٹے میں تمہیں اندھیر قبر میں اتار آئے گا، چاہے وہ تمہارا کتنا بھی چاہنے والا کیوں نہ ہو۔ قدر و قیمت میرے بس عمل کی ہونی ہے۔ میرا خدا جانتا ہے میں اپنے کس فرض سے خیانت نہیں کی۔ میں اپنے مٹھی تلے ماں باپ کی عزت بھی نہ رکھ سکوں تو میں بیٹی کیسے کہلائی؟ اپنی بوڑھی دادی کا بھروسہ نہ رکھوں، اپنی پھپھی کی محبت کا مان نہ رکھوں اور خدا کی ہی دی ہوئی زندگی کی مالک بن بیٹھوں؟ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یہی کہتی ہو نا تم، اور وہ نہیں چاہتا کہ تم شاہ زمرد کی ہو جاؤ۔
تمہارا وہی رب کہتا ہے اپنی کوشش کرنے کے بعد صلہ کے لیے مجھ پہ توکل رکھو۔ میری چاہت تمہیں نہیں نظر آ رہی تو کیا اسے بھی نہیں نظر آ رہی جو پوشیدہ اور ظاہر سب جانتا ہے، جس کے قبضے میں سب کی جان ہے؟ خدا کے راز خدا ہی جانتا ہے، میں نہ آپ۔ اور آپ یقین کر لیں کہ یہ اسی کا فیصلہ ہے اور وہ یہی چاہتا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہوتا تو میرے دل میں یہاں آنے کی لگن نہ لگاتا، میرے دل کو تمہاری نفرت سے پاک کر کے اس میں محبت نہ سموتا۔ یہاں ایک دفعہ جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کا نام آپ کی پہچان بن جاتا ہے، اور اگر اس کا نام آپ کے نام کے ساتھ سے ہٹ جائے تو انسان بے نام ہو جاتا ہے، اس کا کوئی رتبہ کوئی مقام نہیں رہتا۔ تو جس کے ساتھ آپ کے جذبات جڑے ہیں، اس سے کنارہ کرنے کی بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں؟ اس کے بارے میں بھی اپنی رائے بتا دو۔ تو اسے چاہیے کہ اپنے جذبات پہ قابو رکھے، یہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ منہا، تمہیں پتا ہے تمہارے بارے میں میرا اندازہ اب صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ تم یہ رتبہ، یہ شان و شوکت کی عادی ہو چکی ہو۔ تمہیں اچھا لگتا ہے کہ لوگ تمہارے آگے فقیروں کی طرح بیٹھے رہیں۔ تمہیں اچھا لگتا ہے جب لوگ تمہارے آگے اپنے جائز و ناجائز ضروریات کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ بڑی اللہ کو ماننے والی بنتی ہو، یہ نہیں جانتی خدا شرک نہیں برداشت کرتا، اور یہاں تم لوگوں کو اللہ کے بجائے اپنے آگے ہاتھ پھیلانے کا عادی بنا رہی ہو۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور آزمیر کو دیکھنے لگی۔ وہ پرستان کا شہزادہ سلگ رہا تھا، وہ اپنا درد بیان کر رہا تھا۔ یہ تو یہ بھی نہیں کر سکتی تھی، اپنی زندگی کی مالک نہیں بن سکتی، لیکن اس کی زندگیوں پہ حکمرانی کرنا تمہیں اچھا لگتا ہے۔ تم نے تو محبت کے آگے ہاتھ جوڑنے والوں کو منہ کے بل گرایا ہے اور نئی ریت قائم کر دی ہے کہ محبت ایسی ملتی ہے اور نہ ہی عزت۔ یہ تو دلوں میں اگنی ہے اور پروان چڑھنی ہے اور بچھڑ جاتی ہے، بس یہ جذبوں میں اترنے والی تو چیز ہی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم یہ سب چھوڑنا نہیں چاہتی، اور شاہ زمرد سے شادی کے بعد تو یہ سلسلہ اور بھی طویل ہو جائے گا۔ آج ایک گاؤں، کل کو نہ جانے کون کون آ کر تمہارے ہاتھ چوم رہا ہوگا۔ اس وقت تم اس کی بڑی سرکار ہو جاؤ گی، تمہاری پوجا تک کریں گے۔ تم جس ظاہری شان و شوکت کو میری محبت پہ ترجیح دے رہی ہو، وہ تمہیں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں دے گا۔ منہا نے آگے بڑھ کر آزمیر کے منہ پر تھپڑ مارا اور گرجنے لگی، بس اس سے آ کے ایک لفظ نہیں، نکل جائیں میرے کمرے سے، خدا کے لیے بس کر دو، خدا کا واسطہ ہے تمہیں۔ وہ دھکے دیتی آزمیر کو باہر دھکیل گئی اور غصے سے دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی، اور آزمیر وہیں ڈھیر ہو کر چلانے لگا۔ وہ اندر اس کی آوازیں سن رہی تھی، وہ چیخ رہا تھا، دہاڑ رہا تھا، منہا میں تمہیں بد دعا نہیں دے سکتا، لیکن یہ ضرور چاہوں گا کہ اگر میرے نصیب میں تڑپنا لکھا ہے تو سکون اور خوشی تم بھی ترسو۔ اس کے بعد اچانک خاموشی ہوگی اور پھر سے شادی تک وہ نظر نہ آیا۔ بھائی آ جائے نا، سب انتظار کر رہے ہیں، بارات آ گئی ہے۔ وہ دروازہ بنا نوک کیے اس کے کمرے میں آئی۔ دن کے وقت بھی اس کا کمرہ اندھیرے سے نہایا ہوا تھا۔ بھائی وہ انہیں پورے کمرے میں دیکھ واش روم والی سائڈ پہ آئی۔ اسے واش روم سے پانی کے گرنے کی آواز آئی۔ بھائی جلدی کریں، آپ ابھی تک نہا رہے ہیں؟ وہ وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس کی نظر لیپ ٹاپ پہ پڑی جو کھلا پڑا تھا اور آن بھی تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ اٹھا کے جولی میں رکھا، لیپ ٹاپ آن تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری اور آنکھیں اپنے سائز سے دگنا کھل گئیں۔ اتنی دیر میں آزمیر واش روم سے باہر نکل گیا۔ بھائی یہ، وہ پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ آزمیر ہنا کی آنکھوں میں ابھرتی حیرت دیکھ رہا تھا۔ بھائی آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ جب ملے نہیں تو کیا بتانا؟ وہ ٹاول سے بال خشک کرتا ہوا بولا اور وہیں بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ بھائی جب مل نہیں پاتے تو بچھڑتے ہی ہیں، آپ ملنے سے پہلے ہی فیصلہ کر بیٹھے۔ وہ آزمیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اور بچھڑتے تب ہی ہیں جب کسی سے شادی ہو جاتی ہے، ورنہ جب تک کوئی تیسرا کمرے میں نہ آ جائے دل میں نہیں آتا۔ اس نے دوبدو جواب دیا۔ بھائی ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ بتاتے تو صحیح۔ کیا بتاتا؟ ہاں بولو کیا بتاتا؟ وہ غصے سے دہاڑا تھا۔ محبت میں مر جائیں تو اکیلے ہی اپنا جنازہ اٹھانا پڑتا ہے، اکیلے ہی قبرستانوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں اس کی فاتحہ کے لیے۔ میں بھی اپنا جنازہ اٹھانے کے لیے حاضر ہوں، تم لوگوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اب جاؤ تم یہاں سے۔ وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے مسکرایا تھا جس کے پیچھے صرف غم تھا۔ ہنا بغیر کسی تاثر کے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ کسی کو بھی خیال نہ آیا تھا کہ جو آدمی اتنا عرصہ ایک الگ دنیا میں رہ کر آیا، یہاں ایک سیدھی سادی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو جائے گا۔ ہنا اٹھ کر جانے لگی تو وہ کرب سے بولا، میری محبت کی فتح نہیں ہوئی، مری ہے، اس کی فاتحہ ضرور پڑی جائے گی اور دفن بھی ضرور ہوگی۔ وہ ہنا کے پیچھے ہی آ گیا۔ اس نے سمپل وائٹ شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی جس کے اوپر رائل بلو کلر کی ویسٹ کوٹ میں وہ پرستان کا شہزادہ بن کے اپنی شہزادی کسی اور کے حوالے کرنے والا تھا۔ رخصتی تک وہیں رہا۔ اس نے منہا کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، وہ دیکھنا چاہتا بھی نہیں تھا۔ وہ اس سے دور جانے کا سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے خود پر ضبط کرنا تھا۔ وہ اپنی محبت کو خود پہ ہنسنے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے ضبط کا ہر زور آزما رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ رخصت ہو کے جا چکی تھی۔